बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, हमेशा से सुना है बुज़ुर्गों से कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। सोहबतें अच्छी हों तो इंसान तरक्की भी करता है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है, आगे बढ़ता है। और अगर सोहबतें बद हो तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। सोहबतें जब शुरू होती हैं तो फिर वो तंजीमों का रूप धारती हैं, वो इदारों का रूप धारती हैं, आगे बढ़ के कौमों और ममलिकतों का रूप धारती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदा सोहबत से होती है। चंद लोग बैठते हैं, चंद दिमाग मिलते हैं, वो फ़ैसला करते हैं कि उनको अपनी मंजिल की तरफ किस तरह बढ़ना है, कौन सी समत इख्तियार करनी है। और अगर वो महफ़िलें और वो तंजीमें उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखती हों, अगर उनका ख़्याल ये हो कि उनको एक ऐसे माशरे में जहाँ उर्दू न बोलने वाला है न समझने वाला है, चंद लोग हैं जो इस जज़ीरे में मौजूद हैं और वो उर्दू की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने की सोच रहे हैं, तो उनकी मंजिल बहुत मुश्किल होती है, उनका रास्ता बहुत मुश्किल होता है। मंजिलें तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ क़ुरबान करना पड़ता है। आज मैंने असल में इसका तज़किरा इसलिए किया कि आज जो हमारी मेहमान हैं आपा नजमा उस्मान साहिबा, वो बुनियादी तौर पे एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू ख़वातीन बरतानिया से, कि जिसकी बुनियाद जब रखी गई तो एक मुनफरिद अंदाज़ था, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ वजूहात थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो परवान चढ़ी तो वो किस तरह उसने रंग बदले, कैसा हुआ, कहाँ पहुँची वो बात, और फिर उसमें कितने मसाइल आए, कैसी परेशानियाँ आईं, उन सब पर भी हम बात करेंगे आज। असल में इसकी एक और बुनियादी वजह यह भी है कि इनकी इस तंजीम को, जिनको इसकी बानी थी, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और जो इसको ले कर चली, जो ज़बान व बयान के मामले में बहुत सख्त थी, हमेशा कहा करती थी कि उर्दू बोलो तो अच्छी बोलो, सही बोलो, साफ़ सुथरा बोलो। मोहतरम बेगम बिल्किस दुर्रानी साहिबा का पिछले दिनों इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन वो एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रख गई कि जिसने आज बरतानिया भर में ही नहीं, पूरे यूरोप में अपने आप को मनवा लिया है कि वो ख़वातीन के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से अपनी गिरा माया ख़िदमात को अंजाम दे रही है और बहुत अरसे से दे रही है। 1984 में इस तंजीम की बुनियाद रखी गई और फिर उसके बाद ये आगे चली। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसी तंजीम की, आज मैंने तो पिछले 6 बरस से उनको ही देखा है इस तंजीम को चलाते हुए, इसके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करते हुए। इस लॉकडाउन में भी आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आपने भरपूर ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए, ऑनलाइन नशरियात का आपने सिलसिला जारी रखा। मेरी मुराद है हमारी बहुत ही मोहतरमा नजमा उस्मान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजमा आपा। हमारे साथ नजमा उस्मान साहिबा मौजूद हैं, लेकिन अब उन तक आवाज़ पहुँची मेरी। आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नजमा आपा, बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस महफ़िल को ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप के हवाले से, क्योंकि कई दफ़ा मैंने इस पर बात की है कि आप अफ़साना निगार भी हैं, शायरा भी हैं, आप बहुत अच्छी मुंतज़िम भी हैं, आप बहुत अरसे से अंजुमन तरक्की उर्दू ख़वातीन बरतानिया को लेकर चल रही हैं, मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेक़ाद भी करती हैं। लेकिन पिछले दिनों इस अंजुमन को एक बहुत बड़ा सदमा उठाना पड़ा, और वो सदमा ये था कि मोहतरमा बिल्किस दुर्रानी साहिबा, जो इसकी बानी थी, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, वो हमसे जुदा हो गईं और अब वो हम में नहीं रहीं। लेकिन वो हम में नहीं रहीं, फिर भी उनकी यादें, उनका काम हमेशा रहेगा। जब तक वो उर्दू ज़बान बरतानिया में मौजूद है, इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद है, तो रहेगा। तो मैं पहले आपसे कुछ और गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन मोहतरमा बिल्किस दुर्रानी साहिबा की जो अदबी ज़िंदगी थी, जो शख्सियत थी, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हमसे तज़किरा करें और बताएँ कि वो क्या शख्सियत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, मुझे ये मौका फ़राहम करने का कि मैं अंजुमन तरक्की उर्दू ख़वातीन बरतानिया की बानी मिसिस बिल्किस दुर्रानी के हवाले से आज कुछ गुफ्तगू कर सकूं। जैसा कि आपने पहले कहा कि हम लोगों के लिए तो एक सानहा है, एक हमारा सुतून थी, अदब का एक बहुत बड़ा सुतून, एक बहुत बड़ा सरमाया, जिन्होंने कितने साल अपनी ज़िंदगी के इस अंजुमन को दिए, और इससे पहले भी वो उर्दू के सिलसिले में फ़लाह व बहबूद के काम करती रहीं। लेकिन पिछले हफ्ते उनका इंतकाल हो गया, और उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से तो किताब लिखी जा सकती है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसरन बात करूँगी
کہ مسز بلقیس درانی جب پاکستان سے یہاں آئی ہیں تو اس سے پہلے ہی وہ ایک بڑی فعال شخصیت تھیں، پہچانی جاتی تھی پاکستان میں، کیونکہ وہ افوا سے جڑی ہوئی تھیں. اچھا. تو افوا کے حوالے سے انہوں نے اس کی سیکریٹری بھی رہیں، اس میں انہوں نے کام بھی بہت کیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ افوا گرل اسکول جو تھا اس کی پرنسپل تھی. اچھا تو آپ اچھا. سوچیں پرنسپل کے عہدے پہ فائز ہونا. پھر مختلف انجمنیں تھیں وہاں پر جس میں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتی رہیں. بچوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اسکولوں کے لیے بہت کام کیا. ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں آج بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ نابالغ بچوں کے کورٹ کی وہ آلریڈی میجسٹریٹ تھی پاکستان میں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تو آپ سوچئے اس طرح کے جب کام انسان کرتا ہے. بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی ممبر تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کی کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ چیز جو تھی انہیں معلوم تھی کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح انجمن اردو خواتین پاکستان ان کی بھی وہ تعلیمی سیکریٹری رہیں. اچھا. اور وہاں پہ ڈالمیا اسکول، آپ کو غالباً نام تو یاد ہوگا. جی بالکل. ڈالمیا اسکول کو انہوں نے نئے سرے سے منظم کیا. اچھا. اس حال میں تھا کہ اس میں بچے جا نہیں پا رہے تھے تو اس میں وہ ملوث ہوئی. اور پھر افوا گرلز سیکنڈری اسکول جیسے میں نے کہا پرنسپل رہیں کئی سال تک. خورشید گرلز کالج میں بھی انہوں نے پڑھایا. اور اس طرح وہ یہ سب کرتی ہوئی شادی کے بعد عمان، جارڈن، لندن، امریکہ کہاں کہاں گھومتی گھامتی پاکستان میں ہی رہیں. لیکن جب وہ لندن آ گئی یہاں پر تو وہاں سے میں بات شروع کرتی ہوں. تو 1984 میں کیونکہ ان کے خمیر میں یہ تھا کہ کچھ کرنا چاہیے برطانیہ میں اردو زبان، اردو ادب کے فروغ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. صحیح. تو 1984 میں انہوں نے جو یہ انجمن کی داغ بیل ڈالی، جی. اس میں اس وقت میں ایز اے ممبر آئی تھی لیکن 12 اس کے کمیٹی کے ممبرز تھے. اور اس کے اغراض و مقاصد جو تھے اس میں اولین چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کی جو نوجوان نئی نسل جو ہے اس کو اردو پڑھائی جائے. صحیح. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت کام کیا. اور جو خواتین اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ہاؤس وائز ہوتی تھیں، جی. جو گھر میں سے بیٹھی رہتی تھیں اور اس کے علاوہ گھر سے باہر کم نکلتی تھیں، صحیح. ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے، کیونکہ یہ دیکھیے نا واحد ایک اور انجمن تھی اس کے بعد یہ ہے جو خواتین کی انجمن تھی. اچھا. اور ہمارے زیادہ تر پروگرام جو ہے وہ ویک ڈیز میں ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں خواتین آ سکیں. ویک اینڈ پہ صرف ہمارا سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا تاکہ اس میں پھر سب آ سکیں. تو جو پروگرام وہ خواتین کے لیے کرتی تھیں اس میں اولین مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین گھروں سے نکلیں، باہر نکلیں، آئیں، اس میں شامل ہوں. اس میں ہمیں رائٹرز بھی ملے، اس میں ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو سفر نامے لکھ سکتے ہیں، جو چھوٹی موٹی نظمیں بھی لکھ سکتے ہیں. کیونکہ ان کو جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا کہ آپ بھی کچھ لکھ کر لائیے. تو اس طرح یہ پروگرام شروع ہوئے. اور شروع میں ہم نے شام افسانہ کے عنوان سے ایک پروگرام ضرور ہوتا تھا اور وہ بڑی دلچسپی سے اس پروگرام کو کرتی تھی بہت. اور کوشش کرتی تھیں کہ برطانیہ کی جتنی نامور افسانہ نگار خواتین ہیں وہ اس میں آ سکیں. صحیح. اور جب جیسے صفیہ صدیقی مستقل آتی رہیں مرحومہ، جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بھی ہم اپنے پروگرام میں ان کا ایک افسانہ ضرور شامل کرتے تھے. اسی طرح ڈاکٹر فیروز مکھرجی تھیں، جی. اسی طرح شاہدہ احمد تھی. یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں اردو کے حوالے سے. اچھا، ایک اور پروگرام جو انجمن کے حوالے سے بہت کامیاب بھی رہا اور دلچسپ بھی رہا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جاری رکھیں، وہ تھی بیت بازی. اچھا، بیت بازی بھی بیت ہوتی تھی. بازی آپ بچپن میں کرتے آئے ہوں گے، جی یاد جی ہوگا جی آپ کو. جی. اور ہم لوگوں نے یہاں پر یہ سوچا کہ جو خواتین شعر و شاعری نہیں کر رہی ہیں لیکن شغف رکھتی ہیں شاعری سے، ان کو اشعار یاد ہیں، تو باقاعدہ 2 ٹیمیں بنائی جاتی تھیں. اور جج یہ آپ کی انجمن کے تحت ہی ہوتی تھی بیت بازی بھی؟ یہ بیت بازی بھی. سارے پروگرام جو ہے نا شروع میں 12-13 پروگرام سال میں کیے جاتے تھے. اچھا. جب سب ماشاءاللہ فعال اور جوان تھے، میں جب کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں ایک شام افسانہ تھی، ایک بیت بازی، اور ہم عید کی بھی پارٹی کرتے تھے، بقرعید کی بھی کرتے تھے، اور افطار پارٹی بھی ہوتی تھی. اچھا، ماشاءاللہ. اور وہی خواتین جو گھر سے نکل نہیں پاتی تھیں انہی کے لیے ایک پکنک کا پروگرام بھی رکھا جاتا تھا.
تو انہوں نے یعنی اور یہ ہے کہ کچھ عرصے میں نے بنگالی خواتین کو پڑھائی انگلش، کیونکہ اس زمانے میں بالکل خواتین باہر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جی تھیں. جی تو انہوں نے ایک کہیں پر مجھے جگہ کا نام یاد نہیں ہے، کچھ عرصے ہمیں گرانٹ بھی مل گئی، تو اچھا وہاں میں نے انہیں انگریزی پڑھائی ان خواتین کو. ہوں اور اس کی ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جب وہ ماشاء اللہ خواتین وہاں پڑھنے آئی ہیں ہاں تو ہاں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واقعی پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلی. ٹھیک. اچھا آپا اس میں دو سوالات اس وقت جو میرے جی سامنے آ رہے ہیں. محترمہ بلقیس دورانی صاحبہ نے تو ایک جی پودا لگایا، اس کو ایک آبیاری کی، اس کو لے کے چلی، لیکن آلریڈی اگر یہاں کچھ انجمنیں موجود تھیں، وہ تنظیمیں چل رہی تھیں، تو جی کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کی بنیاد رکھی گئی؟ کیا وہ تنظیمیں کما حق اپنے فرائض پورے نہیں کر رہی تھیں، انجام نہیں دے رہی تھیں، یا آپ لوگوں کو اتنی پریزنس نہیں مل رہی تھی وہاں اس جگہ پہ؟ بہت اچھا سوال ہے سہیل آپ کا. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسز بلقیس دورانی جو ہیں، ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ خواتین ان پروگراموں میں آسانی سے آ جا سکیں. ہوں تو جو علاقہ ہے جیسے ومبلڈن کا علاقہ ہے، جی اسی میں ہمارا ایک ہال تھا جو برسوں ہم نے اس ہال میں چرچ ہال ہے جس میں ہمارے سارے پروگرام ہوئے ہیں. جی میں آیا ہوں اس میں نے اٹینڈ بھی آپ کیے آئے ہیں. نا، جی جی آئے ہیں نا اس میں. جی تو جو مقامی خواتین ہیں وہ اپنے بس سے یا پیدل یا بڑی آسانی سے وہاں تک پہنچ پاتی تھیں. جو دوسری انجمنیں ہیں ماشاءاللہ بڑی فعال تھیں، کام بھی ہو رہا تھا، لیکن زیادہ تر یہ تو لندن میں یا آؤٹ سائڈ یعنی ہمارے علاقے سے باہر کے علاقوں میں ہوتی ہیں، اور ٹھیک خواتین وہاں تک نہیں پہنچ پاتی تھیں. صحیح تو سارا مقصد یہی تھا کہ یہ خواتین وہاں تک جا سکیں. اور پھر آگے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پھر آگے اس کو پروگرام کو جس طرح ہم بڑھاتے گئے، ٹھیک. پھر آگے بات کریں گے اس پہ. جی اچھا میں اپنے جتنے احباب جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری فون لائنز بھی کھلی ہیں، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر نیچے آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. بیگم بلقیس دورانی صاحبہ کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو ہماری لائنز کھلی ہیں. اس کے علاوہ انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کے حوالے سے ہمارے پاس محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ موجود ہیں. ان سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں، اور اگر کوئی گزارش کرنا چاہیں تو وہ بھی ہماری لائنز کھلی ہیں، آپ کالز کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نجمہ آپا موجود ہیں. نجمہ آپا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کر رہے تھے بلقیس دورانی صاحبہ کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک شخصیت تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اس شخصیت نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، اور وہ تنظیم آج یہاں پہنچ گئی ہے. آج یہ تنظیم پچھلے 6 برس سے، میری تو بدنصیبی رہی کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میں نے الحمدللہ خوش نصیبی یہ رہی کہ پچھلے 6 برس سے یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس کو لے کے چل رہی ہیں، مختلف تقریبات، مختلف پروگرام کا انعقاد کرتی ہیں. خاص کر کے جو پینڈیمک کے دوران بھی آپ نے جو ہے وہ پروگرامز کیے اور ہوتے رہے. تو اب آپ کہاں دیکھ رہی ہیں اس انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کو، کہ آئندہ کہاں جا رہی ہے یہ تنظیم؟ یہ بھی ایک بہت ہی یعنی اہم سوال ہے، کیونکہ مسز بلقیس دورانی جو ہیں وہ مجھے غالباً 2010 اور 11 میں جب ان کی صحت اس قابل نہیں رہی کہ وہ جاری رکھ سکیں اس کو، تو ہماری مسز رخشندہ ظفر جو ہیں جی وہ پھر پریزیڈنٹ کے طور پہ آگے آئیں. اور اس سے پہلے میری بدنصیبی تھی یا جو بھی تھا، بچے بھی چھوٹے تھے، کہ میں پوری طرح سے اس میں حصہ نہیں لے پاتی تھی. اچھا لیکن جب کبھی کوئی بڑا پروگرام ہوا، جیسے ہم نے اردو کانفرنس کی تھی 2000 میں، پاس ڈیٹ میں نے لکھی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، ہم نے اردو کانفرنس کی تھی. اچھا اس کانفرنس میں یہ ہوئی تھی 2002 میں، مارچ 2002 میں، صحیح اردو ٹیچرز کانفرنس. تو اس طرح کے جب مجھے مواقع ملتے تھے اور مسز دورانی مجھے یاد کرتی تھیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس وقت ہم نے یہ اردو ٹیچرز کانفرنس جو ہے یہ ہم نے کی، اور اس میں پہلی دفعہ ابھی ہم نے کو یاد بھی کیا تھا، ڈیوڈ میتھیوز آئے تھے ہمارے جی پروگرام میں. جی اور ہم نے کوشش کی تھی کہ یہاں کے لوکل میئرز اور ایسے لوگوں کو بلایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. صحیح تو ہم نے ورک شاپ بھی کی وہاں پر ٹیچرز کے لیے. چونکہ میں آلریڈی جڑی ہوئی تھی یونیورسٹی آف لنڈن سے بھی اور کالج سے بھی، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں کا جو نصاب ہے، اردو کا نصاب، اس کو جو یہاں کے نصاب ہے اس کے سامنے رکھا جائے، اس پہ بات کی جائے
کہ اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس کے پیرلل چل سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں آگے انشاءاللہ جو آپ کی اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے خواتین کا اس میں ایک لاحقہ لگایا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا صرف خواتین ہی آ سکتی ہیں یا مردوں کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے؟ اب یہ ہے کہ بہت یہ جو ہے نا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سہیل، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے. اور ہماری ابھی صدر اللہ کرے آ جائیں رخشندہ ظفر، کیونکہ صدر تو وہ ہیں، میں تو سیکریٹری ہوں. میں تو کہتی ہوں نا کہ میرا کام جو ہے وہ کام کرنا ہے صرف. ماشاءاللہ جو عہدیداران ہیں وہ تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے. میں تو یہ ہے کہ اردو کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ میرے ذمے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ انجمن ترقی اردو برطانیہ ہے، تو اردو کے پروگرام میرے ہی حوالے ہیں اور اس میں ہمیں پوری سپورٹ ملتی ہے. اچھا نجمہ آپا، آپ سے جو میرے کچھ سوالات میں نے ذہن میں تھے، کیونکہ ہم عموماً میری اور آپ کے درمیان گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم مختلف موضوعات کو چھیڑتے رہتے ہیں. درد تو ہم بھی رکھتے ہیں، آپ زیادہ رکھتی ہیں، ظاہر ہے آپ عرصے سے اس کو دیکھ رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبات بہت ہوتی ہیں برطانیہ میں، بے تحاشا، صبح شام کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محفل ہو رہی ہے. اور اس آن لائن نے تو بالکل آسانی کر دی ہے، ہر طرف محفلیں سج رہی ہیں، دنیا بھر میں ہماری شرکت ہو رہی ہے، ہم جا رہے ہیں. پہلے شاید ہمیں اتنے مواقع نہیں ملا کرتے تھے، اب ہمیں بہت مواقع مل رہے ہیں. تو یہ صرف تقریبات ہو رہی ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کچھ ثمر نکلے؟ کیونکہ عام نوجوان یہاں کا، برطانیہ کا تو خیر چھوڑیے، یہاں تو اردو کا مسئلہ مسائل اپنی جگہ ہیں. پاکستان کے جو نوجوان ہیں، کیا وہ اردو کو اسی طرح اپنائیں گے ان تقریبات کے ذریعے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خالی ایک دیوانے کی بڑھی ثابت ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان میں صورتحال مختلف ہے. پاکستان میں جو گھریلو ماحول ہے نا، آپ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں، مختلف ہے. بے شک وہ بچے اس معیار کی اردو نہیں پڑھیں گے جس میں وہ میر اور غالب تک پہنچ سکیں، لیکن پھر بھی چونکہ ان کے کانوں میں، ان کے کان ہر وقت جو ہے نا اردو ہی سنتے ہیں. میری آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح. ہاں، تو ان کے کانوں میں چونکہ اردو جو ہے، اردو زبان جو ہے وہ پڑھتی بھی رہتی ہے، پڑھتے بھی ہیں. پھر والدین بھی گھر میں اردو میں باتیں کرتے ہیں. پھر جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی وہ جاتے ہیں. اور اس میں جو مشاعروں کی جہاں تک بات ہے، اس میں میں چونکہ اب کئی سال سے تو ہر سال تقریباً جاتی ہوں، تو اب نئی نسل یا نئے شعراء کے حوالے سے بھی پروگرام ہو رہے ہیں. اور اس میں بڑے نئے شاعر سامنے آ رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے بعض کلام اتنا معیاری اور اتنا اچھا ہوتا ہے، اور بعض جو ہے وہ اتنا بے باک ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن لکھا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے. اور یہاں پر نوجوان نسل میں آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو آپ جیسے ہیں، جیسے سہیل ہیں، جیسے منان ہیں. یہاں پر 2-4 نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. مظفر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اردو بولتے پڑھتے یہاں پر آئے ہیں اور آ کر یہاں پر انہوں نے اس کو جاری رکھا. لیکن یہ آپ کا بالکل، یعنی جو میرا خیال ہے اندازہ کیا مشاہدہ ہے کہ یہاں کے بچے اور وہاں کے بھی جو بہت چھوٹے بچے ہیں، ان سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اردو کے اس لیول پہ جائیں گے جہاں پہ بات شاعری یا نثر کے حوالے سے نا اس لیول پہ آ سکتے. اچھا میں نے یہ سوال آپ سے کیوں کیا نجمہ آپا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل جو سچویشنز ہیں وہ یہ ہیں، پاکستانی چینلز کی بھرمار ہے. یہاں ہمارے یہاں چینلز آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں. ان میں ایک جو اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، ہم نے اپنے بچپن میں جو اشتہارات دیکھے، وہاں جو کچھ تشہیر ہو رہی ہوتی تھی وہ اردو میں ہوتی تھی نا. مطلب اردو میں کوئی بھی لائن لکھی ہے، اردو میں لکھی ہے. لکھی اب بھی اردو ہے لیکن رومن میں لکھی ہے. یہ ایک زہر کی طرح ہمارے اندر سرایت کر رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ اس پر بڑی باتیں ہوئی ہیں. اس پہ سہیل پچھلے دنوں کئی سیمینار بھی ہو چکے ہیں. پرانی بات ہے رومنس پہ، اور اس میں زیادہ تر لوگوں نے احتجاج کیا. اس میں میں اور رضا علی عابدی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم نمایاں ہیں کہ ہم نے، اور میں غالباً آپ بھی ہیں، کہ میں یہ کہتی ہوں یا تو آپ اردو لکھیے یا آپ انگریزی لکھیے، رومن مت لکھیے. کیونکہ وہ بالکل اس کا وہ بگاڑ ہی دے، یعنی اس میں جو لکھا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کیا لکھا جا رہا ہے، اور لوگوں کو وہ آسان لگتا ہے. تو جب آسان لگتا ہے، اچھا لوگوں نے یہ کہا کہ کیونکہ سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ہم کیونکہ ہندوستان اور ہمارے درمیان تعلق بڑھتا ہے، وہاں وہ لوگ بھی اردو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن لکھنے میں رسم الخط میں فرق ہے، تو یہ آسانی پیدا کر رہا ہے. لیکن یہ آسانی کسی زبان کو مٹا بھی تو رہا ہے.
زبان کی شناخت جو ہے نا، اس کی اپنی اوریجنل جس زبان جو ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے. جی رسم الخط اور جو ہے اس میں. تہذیب، ہاں رسم الخط تو وہی ہونا چاہیے. تو اصل میں رسم الخط سے اگر ہم دور ہوتے جائیں گے تو واقعی ہماری شناخت بھی مٹتی جائے گی، ہماری تہذیب بھی کہیں اور چلی جائے گی، اور پھر وہی حال ہوگا جو جہاں اس کا ہوا جی تھا، جہاں پر یہ کہ زبان ختم ہو گئی تو اچھا، تہذیب. جیسے ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ لسانی تشکیل کا عمل جاری ہے، لسانی تشکیل ہو رہی ہے، زبان ہو رہی ہے. بڑھ رہی ہے، بگڑ رہی ہے، بن رہی ہے. اس کے دوران بہت سی چیزیں، اب اگر میں مثال دوں، میں اپنے بچپن میں کراچی میں ہم جہاں رہے پلے بڑھے، جو احباب تھے وہ ایک الگ زبان بولتے تھے. آج میں جب جاتا ہوں پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں، مختلف شہروں میں، وہاں زبان دوسری بالکل مختلف اختیار کی جا رہی ہے، جو انگلش اور اردو کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے، یا پھر وہ اردو ہے جو اردو ہم نے کبھی نہیں سنی، جو اس میں الفاظ آ گئے ہیں وہ. تو کیا اسی کو لسانی تشکیل کہا جائے گا اور اس کو جائز سمجھا جائے گا؟ کیونکہ اب جو ہو رہا ہے میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، یا ہم اس کے خلاف کچھ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ لسانی تشکیل نہیں ہے. اچھا آپ نے صحیح بالکل صحیح کہا. اس کے خلاف کام کرنا جو ہے وہ مٹھی بھر لوگ ہیں. کام ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انگلش ایک فلم بھی بنی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں اوپر سے دوڑتا ہوا آیا لیکن اسٹیئرز پہ میرا پاؤں سلپ ہو گیا اور میں رول ہوتا ہوا نیچے آ گیا. ایک جملہ بتا رہی ہوں آپ کو. تو یہ پورا جملہ ہے لیکن اس میں انگریزی اور اردو مرکب ہے. تو اس جملے سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی جہاں آپ واقعی کوئی اردو کا لفظ استعمال نہ کر سکیں، اور مروجہ لفظ ہیں، جیسے کچن عموماً کہا جاتا ہے، باورچی خانہ کوئی نہیں کہتا ہے، میں بات کہہ رہی ہوں. تو کچن تو چلیے قابل قبول ہے، لیکن یہ کہ اس کی بالکل شکل بگاڑ دی گئی ہے. رومن کے علاوہ بھی بول چال میں بھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو پٹی چل رہی ہوتی ہے اس میں کس قدر غلطیاں ہوتی ہیں. جتنے چینلز ہیں اس میں بھرمار ہے اشتہاروں کی بھی، جیسا آپ نے کہا بھی، اور اس کے ساتھ اس پہ جو لکھا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ اردو ہے نہ انگریزی ہے. یہ بات ہے. لیکن جو علماء اردو ہیں میرا خیال ہے بہت سو نے اس کو قبول کر لیا ہے مختلف حوالوں سے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جن کو اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے تھی وہ خود کہیں نہ کہیں اس وقت کہیں اور کسی محاذ پہ لڑ رہے ہیں، کچھ اور حوالوں سے اپنی جنگ جاری ہے. تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے نجمہ آپا، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت محترم اس لیے بھی ہیں کہ آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور میرے سوالات جو ہیں وہ ایک بے چین شخص کے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سے دلوں کو تشوی ہوگی. بڑے اہم سوال ہیں آپ. جی، کیونکہ میری خواہش یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، جن کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کو صحیح اور صائب رائے مل سکے، وہ ضرور اس طرف آئیں. تو دوستو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ آج ہم نجمہ آپا سے ان کا کلام تو سنیں گے ضرور، لیکن ان سے بہت سے ایسے تشنہ سوالات جس پر لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہماری بھی، ہم وہ کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، ہم بھی زبان ہماری پھسل جاتی ہے اور ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. کہیں الفاظ کا چناؤ ہمیں اس طرف لے کر نہیں جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہاؤ میں بہہ کر ہم بھی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ چلے جاتے ہوں گے، لیکن اس سے جو زبان کی خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے. زبان اصل میں بول چال کا نام ہے. زبان اور بولی کے درمیان جو فرق ہے اس پر ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. لکھنے کا نام ضرور زبان ہوگا، لیکن بولی اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی زبان ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بولی جا رہی ہے تو وہ یہی اردو ہے، جس کو کچھ لوگ ہندی کہیں گے، کچھ ہندوستانی کہیں گے، کچھ اور دوسری زبان کا رنگ دیں گے اس کو. لیکن ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو ایک بہت بڑے خطے کی نمائندگی کرتی ہے، نہ صرف اس خطے میں بلکہ اس کے باہر، یورپ میں، عرب کی کنٹریز میں اور دنیا بھر میں، جہاں جہاں افریقہ میں جاتے ہیں وہاں بھی یہ زبان ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، لیکن اس پر مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. اس وقفے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے
شاید بہت سے لوگوں کو گوارا بھی تھی اور بہت سے لوگوں کے لیے ناگوار بھی تھی، اس لیے کہ بہت سے میسیجز آ رہے ہیں میرے پاس، بہت سے لوگ سوال ریز کر رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی زبان اپنے رخ پہ بہہ رہی ہے اور آپ اس کو نہیں روک سکتے، اس کو چلنے دیں۔ ہم بھی نہیں روکنا چاہتے، زبان کے گرد کے سامنے بند نہیں باندھنا چاہتے، لیکن اچھے برے کی تمیز تو کرنی ہوگی نا، ورنہ تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اور زبان کا فروغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میرے ساتھ نجمہ عثمان صاحبہ موجود ہیں۔ آپا، ہم مختلف باتیں کر رہے تھے، مختلف تجزیے ہم نے کیے، لوگوں نے میسیجز بھی کیے ہیں، لوگ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن زبان کا عمل تو جاری ہے، ساری ہم اس کو گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ بہرحال ایک تنظیم کی رہنمائی کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکٹری ہوتا ہے، جو معتمد ہوتا ہے کسی تنظیم کا، اور معتمد خاص جو ہوتا ہے، سیکٹری جنرل جو ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے لے کر چلتا ہے کسی تنظیم کو بنسبت صدر کے، تو آپ اس کو لے کے بھی چل رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادبی رویوں پر بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں شاہینہ صدیق بات کر رہی ہوں۔ میں انجمن سے حوالے سے، میں بطور سیکرٹری انجمن کی 30 سال تک رہی، دورانی کے ساتھ ساتھ خدا ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمیشہ انہوں نے ساتھ رکھا، ہر بات پہ، ہر قدم پہ انہوں نے ساتھ رکھا کہ ضرور تم شامل ہو جاؤ۔ حالانکہ میری اردو نہیں تھی، یعنی کہ کمزوری تھی، لیکن انہوں نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ نہیں، تم سیکھ جاؤ گی، اور وہ واقعی یہی ہوا کہ اتنے سالوں میں ان کا ساتھ رہا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ میری اردو بہتر ہو گئی، اور میں جب ہماری 25ویں سالگرہ ہوئی تھی تو میں نے تقریر کی، اور میں نے سب کو نوٹ کروایا کہ دیکھیں، اب نوٹ میں نے استعمال کر لیا لفظ، مجھے یاد ہے وہ، یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اردو میں بولو گی اور اردو میں ہی سب سنیں گے۔ اور وہ بہت سہارا، اتنا سپورٹ انہوں نے اس قدر ہر وقت رہا ان کا کہ کہاں یہ 30 سال ان کے ساتھ گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ نجمہ تو ہماری بہت وہ تھی ایکٹیو ممبر، اور انہی کے اوپر ہم ہر وقت، ان کے اوپر ہمارا بھروسہ تھا کہ مشاہدہ کرائیں گی تو یہی کرائیں گی۔ تو باقی سارے پیچھے کے بیہائنڈ دا سین جسے کہتے ہیں، وہ سارے کام ہم لوگ کرتے تھے، وقت ہال ہائر کرنے اور کھانے تیار کروانے اور انویٹیشن جانے، دعوت جا رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ کرتے تھے۔ لیکن ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیل نہیں دی، ہر چیز وقت پہ ہو، ہر چیز یعنی اتنا ہی کہ انتظام، اور اس قدر انہوں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اور ہم نے شروع کیا ہے، آپ کہہ رہے تھے نا بچوں کے لیے، شروع اسی بات سے کیا تھا کہ وہ بچوں کے لیے ہم کلاسز کرتے تھے، ٹیچروں کا انتظام کیا، ہال ہائر کیے، بچوں کو بلایا، لیکن وہ یہاں کے بچے تھے، یہی 9، 10، 11 سال والے بچے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا کہ نہیں کر سکے، بچے نہ آئے، ہوم ورک نہ کر کے لائے، ٹیچریں بیچاری کوئی آتی جی، بہت آپ نے صحیح کہا، بڑا مشکل ہو گیا۔ شاہینہ صاحبہ، آپ نے بہت صحیح بات کہی۔ محترمہ بلقیس درانی صاحبہ کے بارے میں جتنی باتیں بھی کی جائیں کم ہے، ظاہر ہے ان کا ایک تذکرہ ہے، آپ سب نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، آپ سب نے سیکھا ہے، اور آپ کی اردو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور اگر ایسی اردو آج کے تمام نوجوانوں کی ہو جائے، ہم سب کی ہو جائے، تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ نجمہ آپا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، مختلف امور پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تنظیموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ برطانیہ میں تو ایک اچھا ایک رواج ہے کہ تنظیمیں آپس میں مل بھی رہی ہیں، شاید پہلے بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن میں تو پچھلے 5-6 سالوں سے دیکھ رہا تھا جب میں آیا ہوں کہ ہم نے کافی تنظیمیں آپس میں جڑی بھی ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، جتنا ہم لوگوں سے کام ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور غالباً ایک ظاہر ایک مصنوعی سا ماحول برطانیہ میں ہمیں اردو کے لیے سجانا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں ہمارے لیے اصل ماحول تو موجود نہیں ہے اردو کے حوالے سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں وہاں ایک عجیب سی جنگ جاری ہے، کچھ تنظیموں کے درمیان بھی، کچھ بڑی شخصیات کے درمیان بھی، کچھ لوگ اپنے آپ کو شاعر منوانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ تنظیمی مسائل جو وہاں چل رہے ہیں،
ان کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ ان کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ وہ جو تنظیمی مسائل ہیں اور جو لوگ ہیں اس میں شامل، انہی لوگوں کی تو کھیپ یہاں پر بھی آئی ہوئی ہے. اچھا، جنریشن تو وہی ہے نا. ہاں صحیح بات تو وہی ہے ساری. تو میں خود یہی سمجھتی تھی کہ یہاں پر یہ جو بھی رسہ کشی ہے، یہ انجمنیں یہاں جڑ کے نہیں رہتی ہیں. آپ 5-6-7 سال سے دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ یہاں پہ فاصلے بہت ہیں تو میں یہ سمجھتی تھی. لیکن جب میں پاکستان گئی اور میں نے وہاں پر وہ صورتحال دیکھی جو آپ نے ابھی بیان کی ہے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ تو وہی ہیں نا. جو لوگ وہاں کچھ وہاں رہ گئے، کچھ یہاں آ کر آباد ہو گئے، تو وہ عادت تو نہیں جائے گی. وہی رسہ کشی ہے، وہی جنگ ہے، وہی اپنے آپ کو منوانے کی ایک ضد ہے. تو اس میں جو ہے وہ اردو زبان کی ترویج، شاعری یا نثر یا اور بھی کوئی بات ہے، وہ پھر ایک طرف رہ جاتا ہے. وہاں پہ پھر مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک مل جل کے ایسا کام کر سکیں کہ جتنے بھی بچے کچھ لوگ ہیں کہ کم از کم اردو زبان جو ہے وہ بگڑنے نہ پائے. ابھی انہوں نے بات کی، شاہینہ نے، مس دورانی کی، تو ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی، ذکر ان کا ہو گیا، لیکن ان کی جو جب وہ بولتی تھیں گنگا جمنی اردو، نستعلیقی اردو، اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے تھے جیسے موتی بکھر رہے ہیں. اور وہ انہی الفاظ کو ڈھونڈتی پھرتی تھی. کہیں انہیں کوئی اچھا اردو بولنے والا مل جائے تو وہ کہتی تھیں کہ آج کا دن میرا بڑا اچھا گزرے گا کیونکہ مجھے ایک اچھا اردو بولنے والا ملا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے، ان کو بھی لیتے ہیں، پھر ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. ہیلو، میرا خیال ہے آپ ٹی وی اگر سن رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو آپ کو آواز ہماری صاف آئے. رخشندہ ظفر ہیں. جی جی، اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی چلیں ان سے بات کر لیتے ہیں. اور تو اب جو آپ بات کہہ رہی تھی اسی کے تناظر میں ہم اگر ایک اور رویے پر بات کریں، کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے معلومات حاصل کر سکوں. شاعری کے رجحانات بدلتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. مختلف لوگ، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ اپنی شاعری کا رجحان بدلتے نہیں ہیں، وہ اسی طرف چلتے رہتے ہیں. لیکن آج کا جو شاعر ہے اس کو تو زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رجحانات بدلے. ورنہ ایک دور میں ہم نے دیکھا کہ صرف رومانوی شاعری ہو رہی ہے تو وہ اس سے آگے جا ہی نہیں رہے، کلاسیکل شاعری کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ نظم کو گناہ سمجھتے تھے، صرف غزل کہتے تھے. کچھ لوگ تھے جو نظم کی طرف بھی بڑھتے تھے. آپ سے اس پہ میں جواب لوں گا، لیکن ایک کالر ہے، ان کو پہلے ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. میں فضانہ شان بات کر رہی ہوں نوٹنگھم سے. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور بہت اچھا ٹاپک ہے، ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو لینگویج یا اردو کی بگڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ تو نیچرلی ہوتا ہے. لینگویجز ایوالو، جیسے انگلش لینگویج ہے، اس میں بہت زیادہ فرینچ بھی ہے، بہت زیادہ انڈین ورڈ بھی ہیں، جیسے چٹھی، پردہ، پجامز، بنگلو، یہ سب انڈین ورڈ ہیں. چمنی، یہ سب ایگزیکٹلی. لیکن اردو میں جو نیچرلی ورڈز آتے ہیں بیکاز وہ ایوالو ہو رہی ہے وہ تو ہے. لیکن میرا خود کا ایکسپیرئنس ہے، اور میں نے پاکستان میں جیسے بچپن میں کچھ سال اسلام آباد میں بھی پڑھا ہے، کچھ سال ادھر ہم برٹش. لیکن جو میں اب دیکھتی ہوں ایوری 2 ایئر جاتی ہوں پاکستان میں، تو وہاں پہ ایک جیسے نا لوگ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہر دوسرا الفاظ انگلش میں بولنا نا. ٹیلر کے پاس جائیں اسلام آباد میں اینڈ وہ قمیض کی جگہ انہوں نے شرٹ کہنا ہے، شرٹ کی لینتھ کیا ہے. اور اگر ہم لوگ جیسے جیلم کے گاؤں کی طرف جائیں تو جیسے میرا بھائی بتا رہا تھا کہ اگر ہیئر کٹ کے لیے جائے بندہ تو نائی کو اگر نائی کے ہیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، ان کو باربر کہنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ نیشنل لیول ایک پرابلم ہے. میڈیا میں بھی، مارننگ شوز میں بھی لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ مکس بولیں. بہت فرزانہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک میرے دل میں خلش تھی وہ آپ نے دور کر دی. حالانکہ خلش میرا تخلص ہے، دور نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ یہ تھا کہ شاید یہاں کے جو بورن بچے ہیں یا جو یہاں کی نسل ہے وہ ہمارے پروگرام کو اتنے شوق سے نہیں دیکھتی، لیکن آپ نے دیکھ کر اس پہ تبصرہ کر کے اور اردو زبان میں تبصرہ کر کے ہمیں بہت بڑا خراج پیش کیا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمارا پروگرام
प्रोग्राम देखती भी रहेंगी और कॉल्स भी करती रहेंगी और उर्दू की इसी तरह खदमत करती रहेंगी। हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, इनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या कहेंगी आप? आ गई। आपने मिलाया ही नहीं? नहीं, मिल गए जनाब, आप हैं हमारे साथ, रक्षिंदा आपा आप मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, ठहर जाए। क्या कहेंगी आप? अच्छा, मैं हूँ अब वो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रही थी बड़ी देर से, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। चलिए अब मिल गए, हम सब, हमारे राब्ते बहाल हो गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैंने अपना आपकी आवाज़ बंद हो गई है। नहीं, आप बेगम दुल्कीस दुरानी के हवाले से आज हमने छोटी सी शुरू में महफिल भी सजाई, उस पर भी बात हो रही है और बहुत अच्छे लोगों के तबसरे भी आ रहे हैं। आप क्या कहेंगी इनके हवाले से? जी जी, मैं बता, अच्छा ये जी जी उन्हीं के हवाले से ये कहूँगी, सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगी जी कि मेरा उनका रोज अव्वल से साथ रहा है और मैं उनको तकरीबन बचपन से जानती थी। अच्छा। वो बड़ी ही जिसे मैं अंग्रेजी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, बुलंद खातून थी। अच्छा। और बड़ी अपनी मर्जी की मालिक थी, जो मर्जी कह लो। उनकी जो बात है ना, वो वहीं की वहीं कह दिया सो कह दिया, वो नहीं टलेंगी। अच्छा। अपने अंजुमन के हवाले से भी बाज़ दफा मैं वाइस प्रेसिडेंट थी ना, गाइड किया करती थी उनको, लेकिन उन्होंने करनी अपनी मर्जी है। अच्छा। इसलिए नजमा बहुत दिनों के बाद, मैं पीछे उनके बहुत चाहती थी इनको, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जरा ये देर से आई, तो वो अपनी मर्जी की मालिक थे। अच्छा अच्छा। जब वो एक मैं मिसाल दूंगी कि जहाँ वो भैंस अड़ गई ना, वो अड़ गई, मैं उनको यही कहा करती थी। हालांकि दुबली पतली माशाल्लाह बड़ी पुरखुलूस खातून थी और मोहब्बत वाली, और जिस तरह वो मेरी और उनकी बहस हुआ करती थी ना, तो वो मुझे एक दिन कहने लगी, तू ये ना समझ के तू वाइस प्रेसिडेंट है तो जो मर्जी कर लेती, मुझे नहीं हिला सकती। और ये हकीकत है कि उनको नहीं हिला सकते थे। नहीं, बहरहाल ये बड़ी बात है कि अगर उनके इस मिजाज की तुफैल, और आपको मैं एक बात बताऊं जी कि रहनुमा के बगैर कश्ती नहीं चल सकती जी। रहनुमा के बगैर कश्ती नहीं चल सकती, बेशक, और कश्ती मल्लाहों के बगैर नहीं चल सकती। सही बात है। हमारे जो मदद करने वाले कारकुन थे अंजुमन के, अब मैं नाम लूंगी तो ज्यादा जी, ये कश्ती उन सब की वजह से चल रही थी। सही। और हमने कभी मिसेस दुरानी की बात उनको जो वो कहती थी, जैसे मैंने आपसे बताया ना कि वो हो गया, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो, हम उनकी बात को मानते थे। बड़े ताबेदार उनके बंदे, वो स्टूडेंट थे। नहीं, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी, रक्षिंदा आपा बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को थोड़ा सा स्ट्रांग और पावरफुल और एक्शन लेने वाला होना चाहिए, वरना बात नहीं चलती। कम है, लेकिन मैं और दो तीन जी मेरे पास वक्त की किल्लत है और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा रक्षिंदा आपा, आपने इस महफिल में शिरकत की और अपनी बात रखी और इस बात को आगे बढ़ाया। नजमा आपा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हमारे पास किल्लत है। मैं रवैयों पे बात कर रहा था, अदबी रवैयों पे, और उस पर बात कर रहा था। आज एक नया रुझान है। रुझान क्या है? मेरे और आपके दिल की आवाज़ है। हम समझते हैं कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है, मैं और आप उससे दूर तो नहीं रह सकते। हम ज़ाहिर है माशरे का सबसे हसास तबका शायर होते हैं, अदीब होते हैं, और वो अपने कलम से उसका इजहार भी करते हैं। तो अभी पिछले दिनों रमज़ान के अख्ताम पे हमने देखा कि फ़लस्तीन में बड़ी परेशानी आई, बहुत मसाइल आए, बहुत दुख झेले लोगों ने। सारी दुनिया में ही मसाइल परेशानियां हैं, लेकिन वो इस कदर हाईलाइट हुआ, ख़ासकर नमाज के वक्त वहाँ लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जुल्म सितम हुआ, और वो चल रहा है सिलसिला। तो उस पर मुझे अंदाज़ा है कि आपने भी बड़ी अच्छी सी कोई नज़्म कही थी। तो अगर वहाँ से हम सिलसिला शुरू करें और फिर आगे बढ़ें तो क्या ख्याल है आपका? जी आपा नजमा उस्मान। फ़लस्तीन के हवाले से नज़्म है जी। जुल्म सितम कब से जारी है मत पूछो। जुल्म सितम कब से जारी है मत पूछो। वाह।
आंख में आंसू दिल भारी है मत पूछो। आंख में आंसू दिल भारी है मत पूछो। ईद के चांद निकल कर आ और देख जरा, रमजान में लिखी थी इन्होंने। ईद के चांद निकल कर आ और देख जरा, दहशत वहशत बमबारी है मत पूछो। दहशत वहशत बमबारी है मत पूछो। और चूल्हे ठंडे राख हुए रोशन चेहरे। कैसा मिसरा है, कैसा अलमिया बयान किया है, वाह। चूल्हे ठंडे राख हुए रोशन चेहरे, वाह। लाशें हैं आहोजारी है मत पूछो। लाशें हैं आहोजारी है मत पूछो। और जहां भी देखो जख्म उदासी और नोहे। जहां भी देखो जख्म उदासी और नोहे, गली गली गिरिया जारी है मत पूछो। वाह। गली गली गिरिया जारी है मत पूछो। और ये शेर के एक फलस्तीन माँ का दुख हम सबका दुख। एक फलस्तीन माँ का दुख हम सबका दुख, एक अजब मातम जारी है मत पूछो। वाह। एक अजब मातम जारी है मत पूछो। आखिरी शेर कि आज का दिन भी सहमा सा गुजरा। आज का दिन भी सहमा सा गुजरा। आज की शब कितनी भारी है मत पूछो। आय आय आय। जुल्म सितम कब से जारी है मत पूछो। आंख में आंसू दिल भारी है मत पूछो। क्या कहने आपकी नज़्म का तोहफ़ा पहुंचा फ़लस्तीन के लोगों के लिए, और ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कलाम था। ज़ाहिर है हम यही कर सकते हैं कि उनके बारे में अपनी बात पेश करें। अल्लाह ताला उनके भी हौसले बुलंद रखे, और जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ जहाँ ये परेशानी और मसाइल और मसाइब में, अल्लाह ताला उन सब को दूर करे। अच्छा, अब हम दूसरे अपने प्रोग्राम के दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि हम तज़किरा कर रहे थे कि जो शायरी का रुझान बदल रहा है आजकल, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एहतजाजी शायरी का जो रंग आया है, हम देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दूसरी जगहों पे, उसने गज़ल के माने बदल दिए हैं। पहले गज़ल खालिस क्लासिकल रंग में हुआ करती थी, लेकिन अब गज़ल में भी इस तरह के मज़ामीन आ रहे हैं। नज़्म तो ज़ाहिर है वो अपनी जगह है, वो तो चली रही है, लेकिन नज़मों में भी जो आज़ाद नज़में हैं, जो नसरी नज़में हैं, उनका रुझान भी इस तरफ हो गया है कि वो जो एहतजाजी शायरी है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। एक दौर में सिर्फ हम देखते थे कि हबीब जालिब या फैज़ के यहाँ ये रंग नज़र आता था, अब हर शख्स के यहाँ नज़र आ रहा है। तो क्या ये वक्त की ज़रूरत के तहत शोरा ने अपने आप को थोड़ा सा बदला है, या ये वाकई दिल की आवाज़ होती है? में ये है ना कि शायर जो है ना वो किसी भी ज़माने में, आपने क्लासिक की शायरी की बात की कि एक ज़माने में रुमानी शायरी होती थी, फिर हबीब जालिब की शायरी की बात हुई, इनकलाबी शायरी थी, और यकीनन उनकी शायरी में वज़न था, और उन्होंने जो कुछ कहने की कोशिश की, लोगों ने उसे सुना, लेकिन तब्दीली कोई नहीं आई, मैं बड़ी माजरत के साथ। सही बात इसी तरह फैज साहब की भी शायरी थी। तो शायर का अपना काम ये है कि वो चाहे नज़्म के अंदाज में या गज़ल के अंदाज में जो वो कहना चाह रहा है वो कह दे, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि उससे फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप दूसरी ज़बान के लिटरेचर को उठा के देखें तो बाज़ दफ़ा लिटरेचर ने पूरे माहौल, पूरी सल्तनतें उलट दी हैं। बेशक। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जो आपने रुझान की बात की, तो ये है कि शायरी जो हो रही है वो शायर इर्द गिर्द जो महसूस करता है वही लिखता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो
जानबूझ के लिख रहे हैं कि हमें लिखनी नहीं, चाहिए। इसकी वजह मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलर हो जाता है ना, फिर इंसान पॉपुलर हो जाता है। मतलब मुझे कई लोगों ने, लेकिन वो पॉपुलैरिटी या वो मशहूर होना जो है वो एक, मैं बहुत बेहद माजरत के साथ, वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। बात सारी ये है कि ये एक वाकयाती, एक तासुराती जो है एक होता है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से देखिए बात हो रही है, अभी तक हो रही है, फलस्तीन के हवाले से भी। चले मैं आपसे इस पे बात करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है बहुत देर से, उनको भी हम ले लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुहेल जरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने नजमा साहबा से बात करनी थी। नजमा साहिबा है लाइन पे जी, बात मैं करें। बोल रही पाकीज़ा बात कर रही हूँ ना। पाकीज़ा, पाकीज़ा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा के बाद आपको देखा तो दिल ऐसे भर आया। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, घर कहाँ है जो लौट जाना है। घर कहाँ है जो मेरा शहर जो लौट जाना है। घर कहाँ है जो लौट जाना है। जी, काश कि वो वक्त वापस आ जाए। आप क्या पाकीज़ा बेग साहिबा बात कर रही है? जी, पाकीज़ा बेग है, बड़ी मशहूर शायरा। क्या बात है, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारी इस महफिल में आप शरीक हैं। और ये गजल इन्होंने बड़े तनन्नुम से बहुत देखा, नजमा साहबा को देखा, इनकी क्या बात है, बहुत माशाल्लाह, बड़ी हमारी एक किस्म की उस्ताद का दर्जा रखती है हमारे लिए। तो क्या बात है। आपसे भी इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि आपसे का तस्करा हमने बहुत सुना, लेकिन आपसे कभी मुलाकात का शरफ हमें हासिल नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह नजमा आपा महफिल सजाएंगी और हम तो एक कारकुन की हैसियत से उसमें शरीक होते हैं और ज़रूर शरीक होंगे, और आप भी उसमें आइएगा इंशाल्लाह। पाकीज़ा, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ नजमा जी, आपको देखा तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, है। बहुत शुक्रिया पाकीज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें आपा, आपकी मोहब्बत में माशाल्लाह पाकीज़ा जो है आज बहुत दिन के बाद उनकी आवाज़ सुनाई दी है, और इनको वापस आना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह हमारे बरतानिया की बहुत अच्छी नुमाइंदा शायरात में से हैं। मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह आपके मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले भरपूर तरीके से प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अब वो चाह रहे होंगे कि गुफ्तगू के बजाय अब आपका कुछ कलाम सुना जाए। तो आपका कलाम भी हम चाह रहे हैं कि कुछ ज़रूर लोगों तक पहुँचे। कलाम जो है गज़ल सुना जी, क्योंकि वो जो आपकी मोहब्बत है, वो खुलूस जो है, जो आपका अल्फाज में जो इनका इजहार होता है, जो हम तक तो हमेशा ही पहुंचता रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन तक भी पहुंचे। चलिए मैं गज़ल की जी, शाद गज़ल हो सकता है सुनी हुई लोगों ने, लेकिन बहरहाल जी, गज़ल है कि उभरने डूबने के इस्तिआरे मुख्तलिफ हैं। वाह, उभरने डूबने के इस्तिआरे मुख्तलिफ हैं। उभरने डूबने के इस्तिआरे मुख्तलिफ हैं, है दरिया एक से लेकिन किनारे मुख्तलिफ हैं। वाह वाह वाह। है दरिया एक से लेकिन किनारे मुख्तलिफ हैं, वाह। और तुम्हारी मसलहत अंगेजियां तुमको मुबारक। वाह। तुम्हारी मसलहत अंगेजियां तुमको मुबारक, रवैये इश्क में मेरे तुम्हारे मुख्तलिफ हैं। वाह वाह वाह। रवैये इश्क में मेरे तुम्हारे मुख्तलिफ हैं। वाह। और कहाँ ढूंढें कहानी में पुरानी निस्बतों को। वाह 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 वाह। कहाँ ढूंढें कहानी में पुरानी निस्बतों को, यहाँ एक दो नहीं किरदार सारे मुख्तलिफ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। कहाँ ढूंढें कहानी में पुरानी निस्बतों को, वाह, यहाँ एक दो नहीं किरदार सारे मुख्तलिफ हैं। वाह। दो तीन शेर मेरे आगे आ रहे हैं, तो बस वो मैं आपको सुना बस मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा 2-3 शेर जरूर आपके पहुँच जाए हमारे नाज़रीन तक। जी, मैं शेर सुनाता हूँ। कि पुराने जख्म से उठती जलन का जिक्र क्या करना। पुराने जख्म से उठती जलन का जिक्र क्या करना, है पेवस्ते रगे जा उस चुभन का जिक्र क्या करना। वाह। और ये शहरे दिल फिगारा है, आखिरी शेर होगा ये शहरे दिल फिगारा है, यहाँ लहजे महकते हैं। वाह। ये शहरे दिल फिगारा है, यहाँ लहजे महकते हैं, मलालो रंजो गम जख्मी बदन का जिक्र क्या करना। क्या कहना, क्या कहना। आपा बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। बिल्कुल लास्ट में क्या कहेंगी, बिल्कुल आखिर में क्या कहेंगी।
میں بس وہ آپ نے جو بات چھیڑی تھی انجمنوں کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے، اس پہ میں یہ بات کہوں گی کہ ہمیں اپنی زبان اور اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ہم بگاڑے نہیں، جتنا ہو سکے ہم اس کو اپنی اس میں محفوظ رکھ سکیں، اور اس سلسلے میں کام جاری و ساری ہے، اور اس میں آپ کے بڑی شمولیت بڑی ضروری ہے. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ نجمہ عثمان آپا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. دوستو آپ نے دیکھا کہ اگر شخصیت بڑی ہو، اگر ایسی شخصیت ہو جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے، تو وہ شخصیت لوگوں کو اپنی زبان کی طرف لا سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ آج اس محفل میں پاکیزہ بیگ صاحبہ نے شرکت کی. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے فرزانہ صاحبہ نے فرزانہ صاحبہ نوٹنگھم سے شرکت کی، جو کہ اردو بول رہی تھی اور جو برٹش بورن تھیں، اور بڑے فخر سے انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا بھی اور اس پر بھی گفتگو کی. تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.